Hello, it's me. Long time no see. This is episode 199 of the Gincast series. 200 पे पहुंच गए जी, आखिरकार। इतने साल लग गए, सोचा भी नहीं था, लेकिन बहरहाल 200 पे पहुंच गए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इतना सपोर्ट किया है ओवर द इयर्स। जब क्या जनरली मैं कोई व्लॉगर पॉडकास्टर नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रेगुलर करूँ, लेकिन ऑब्वियसली जॉब होती है, ये होता है, एक्स वाई जेड चीज़ें होती है, लाइफ इन जनरल, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, करनी होती हैं। लेकिन 200 तक पहुँच गए और सीधी बात है, आप लोगों की वजह से पहुँच गए। ना मैसेज आते, ना कमेंट आते, ना लोग कहते कि भाई कहाँ चले जाते हो, ना मतलब ये ना होता तो शायद ये भी नहीं होता। तो आई लाइक टू बिलीव दिस इज़ अ चैनल जहाँ जो मेरी ऑडियंस है उनको उनकी सुनी जाती है, जिस हद तक सुन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई टीम शीम तो है नहीं मेरे पास, जो है सो है। और पहले तो कैमरा भी नहीं था, अब तो चलो कैमरा आ गया अल्लाह अल्लाह करके। तो यार इट्स बिन मतलब इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बल्कि कहीं ना कोई मुझे मिलता है, ज़रूर पूछता है। तो थैंक यू यार फॉर एवरीथिंग। और समझ भी नहीं आ रहा, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना लंबा हो जाएगा, ये चल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन for listening in, for appreciating, for commenting, for emailing and telling your story through my channel. 64,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, मतलब कभी सोचा भी नहीं था। 500 पे खुश था मैं, आज से कोई 5-6 साल पहले। खैर ब्रेक्स भी मैंने लिए, सब कुछ लिया। पर या इट्स बिन अ जर्नी, इट्स बिन अ वाई, मतलब लॉन्ग टाइम कमिंग। दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है, पहले काली थी। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ monumental अचीवमेंट फॉर मी एंड दिस चैनल कि आप लोगों को 200 किस्तें मैंने प्रोवाइड की हैं, और बहुत सारी कुछ चीज़ें देखी हैं। इंशाल्लाह विल कीप दिस गोइंग एंड कोशिश करेंगे कि कुछ अब नया करें साथ में, ये नहीं छोड़ेंगे उसके साथ में, क्योंकि यार यू गाइस डिज़र्व बेटर। और थैंक यू फॉर राइटिंग इन। बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कि यार मेरी स्टोरी नहीं आई। देयर इज़ अ बैकलॉग, ऑब्वियसली लोग लिखते हैं, उनसे सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। तो उसमें कुछ हो जाता है ऐसा यार कि किसी की रह जाती है, फिर वो आगे जाके कहीं आ जाती है, लेकिन आ जाती है। तो थैंक यू। और दैट वाज जस्ट समथिंग जो कि मैं सोच रहा था, दिमाग में मेरे चल रहा था। तो अभी 200 किस्त आई नहीं है, आएगी। तो इसलिए गेटिंग बैक टू बिजनेस एंड इनफ ऑफ द लॉली गैगिंग इन दिस एपिसोड। मतलब इतनी लंबी लॉली गैगिंग मैंने पहले पता नहीं की है, नहीं की है। खैर, तो कुछ फ़ैन फेवरेट चीज़ें मैंने निकाली हैं और वो आपको नज़र आएंगी
एपिसोड 200 के अंदर, लेकिन आप लोगों को जो मेरी वीडियोस में पसंद आई स्टोरियाँ या एपिसोड्स, इन या एपिसोड में नंबर ही सही कि दो, नंबर 2, नंबर 3, थर्ड स्टोरी एंड 195 या समथिंग, डू लेट मी नो. वी कैन ऑलवेज डू अ सेलिब्रेशन एपिसोड जिसमें हम अपनी पुरानी एपिसोड्स की टॉप स्टोरीज भी निकाल सकते हैं. और वैसे तो काफ़ी डार्क कंटेंट है इस चैनल का, लेकिन वी आर इन अ मूड दीज डेज बिकॉज 200 इज़ अ माइलस्टोन. तो या लेट्स ट्राई टू स्पाइस थिंग्स अप नाउ. बहुत हो गया एक ही जैसा. तो लेट्स थिंक ऑफ समथिंग, कुछ करने का सोचते हैं. एनी हाउ, ये तो अपनी जगह है. जो सोचें आप मुझे बताएं ज़रूर. और पहले तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिव करने की कोशिश की थी, लेकिन थ्रू आउट हमेशा दो चीज़ें मेरी एक्टिव रही हैं, एक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम. तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ के साथ और अपनी फेवरेट स्टोरीज़ के साथ. एंड ईमेल एड्रेस पे लिखते रहें कि आपके साथ जो हुआ या वाक़यात या किसी जानने वाले के वाक़यात. कीप मी पोस्टेड एंड इंशाल्लाह विल ट्राई टू put all that in another episode. Till then, let's stop dilly-dallying and get back to business. तो जनाब, let's start episode 199, 199. पहली कहानी दानियाल साहब की आ रही है. दानियाल साहब कहते हैं कि इनकी फुप्पो जो कि शिकारपुर में रहती हैं, उनका एक बड़ा घर है जिसकी 4 मंजिलें हैं और उसका बड़ा सहन भी है और हालात ऐसे हैं कि मतलब पूरे घर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. तो बहरहाल ये पुरानी बात है 2008 की, जब उनके बेटे की शादी थी. अब बेटे की शादी थी, पूरा ख़ानदान आया हुआ था और ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा घर था, सब लोग वहीं जमा थे. अब ये सारी जो तकरीबात और सब तफरियाँ और गैदरिंग सब ग्राउंड फ्लोर पे चल रही थी और सब वहाँ जमा होते थे और कुछ ना कुछ चल ही रहा होता था. एक दिन ये कहते हैं कि सब सहन में नीचे ग्राउंड पे कज़न्स वगैरह थे और वो सब क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे और खेल कूद चल रही थी. लेकिन नीचे एक अदद गुसल खाना भी था जिसको आप वॉशरूम कहते हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ के. बहरहाल गुसल खाना भी था और शावर फैसिलिटी थी उसमें. तो इनके जो वालिद थे उन्होंने सोचा कि मैं एक शावर ले लूँ और वो नीचे शावर के लिए गए. अब ये सारी पार्टी वहाँ खेल कूद चल रही है और वो नीचे नहाने के लिए कमरे में गए तो बाथरूम बंद था. अंदर पानी की आवाज़ आ रही थी, यानी कि पहले से कोई अंदर नहा रहा था. अब ये कहते हैं जनाब इंतज़ार करते रहे, आवाज़ें भी लगाईं, कौन है भाई अंदर, कितनी देर लगाओगे, कोई जवाब ही नहीं. और ये सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा. इतनी देर चलता रहा कि उन्होंने आगे पीछे पूछना शुरू कर दिया अंदर कौन है. पूरे घर के अफराद पूछ लिए गए और पूरे घर के अफराद जो थे उधर नहीं थे, यानी बाथरूम के अंदर नहीं थे. तो ये कौन आदमी था जो अंदर नहा रहा था. अब एक मिस्ट्री और एक तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ये क्या ड्रामा है, कौन है अंदर. अब ये जब सिलसिला चल रहा था और ये सारे वहाँ मौजूद थे तो ये कहते हैं एकदम से उस बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर कोई नहीं था और बाथरूम गीला था ऊपर से नीचे तक, जैसे कि पानी काफ़ी देर से अंदर चल रहा हो. और ये देखने के बाद ही अंदाज़ा हो गया था कि अंदर कोई नहीं था, तो जो नहा रहा था वो कौन हो सकता है. अब ये कहते हैं जनाब बारात की रात, यानी शादी की रात, बारात वापस दुल्हन को लेके आ गई. पहली मंजिल पे
دولہا دلہن کا کمرہ سیٹ کیا گیا. اب کیونکہ یہ گھر میجورٹی خالی تھا تو جگہ ہی جگہ تھی، تو فرسٹ فلور جو تھا دولہا دلہن کے لیے ہو گیا، مختص ہو گیا. تو دولہا دلہن نے مختص ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سب ہلا گلا چل رہا ہے، اب دولہا دلہن اپنے کمرے میں جا چکی فرسٹ فلور پہ، یہ لوگ سارے گراؤنڈ فلور پہ ہیں، ہلا گلا ان کا چل رہا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد اوپر والی منزل یعنی فرسٹ فلور سے بھاری قدموں کی آواز آنا شروع ہوتی ہے. تھوڑی دیر میں وہی قدم بھاگنا شروع ہوتے ہیں، اور جس طرح چھت پہ کوئی آپ کے بھاگتا ہے، مطلب اچھل اچھل کے، تو کیسی دھم دھم کر کے آواز آتی ہے. اب سب نیچے بیٹھے ہیں اور پہلی منزل پہ صرف دولہا دلہن، تو یہ آوازیں چل رہی ہیں. اب یہ تو اپنی جگہ تھا کہ دروازہ پیٹنے کی بھی آوازیں آنا اوپر سے شروع ہو گئیں، جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے، یعنی مار رہا ہے دروازے پہ. یہ دروازہ جس طرح اگریسولی آپ کہتے ہیں نا کھولو جلدی کھولو، ویسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے. اب سارے لوگ نیچے آوازیں سن رہے ہیں اور پریشانی ہو کیا رہا ہے کہ کال آتی ہے ایک کزن کو. دولہا فون کر کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا دروازہ کوئی بہت شدت سے پیٹ رہا ہے اور جواب بھی نہیں دے رہا. جب ہم پوچھ رہے کون ہے، یہ اوپر کون آیا ہوا ہے. اب یہ سن کے جتنے بھی لڑکے موجود تھے نیچے، ان ظاہر سی بات ہے سب لوگ نیچے موجود ہیں، تو دماغ میں کیا ہے کہ کوئی چور یا چکا یا کچھ اس طرح کا بندہ گھسا ہے، کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے، ہر جگہ پہ نظر نہیں رہتی. تو ان کے کمرے میں کون گھسنے کی کوشش کر رہے، تو سارے لڑکے جمع ہو کے ڈنڈے وغیرہ اٹھا کے سیدھا اوپر بھاگے کہ آخر یہ کیا تماشا ہے. جب اوپر پہنچے تو دھڑ دھڑ کی آوازیں بند ہو گئیں، اور بند ہونے کے بعد سناٹا چھا گیا. اوپر ہر جگہ چیک کر لی گئی، کچھ بھی نہیں ملا. کوئی آدمی بھی نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ایسا کچھ ہو. بہرحال یہ سارا سروے کر کے کہ پتہ نہیں کون تھا کیا تھا، شاید کوئی جو بھی تھا بھاگ گیا، بات ختم ہوئی. اور پھر آہستہ آہستہ کر کے نیچے سب اترنا شروع ہوئے، اور دولہا دلہن اپنے کمرے میں جا کے پھر بیٹھ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا. آدھا گھنٹہ گزرے ہونے کے بعد پھر دروازے پیٹنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، پھر دھم دھم آوازیں آنا شروع ہو گئیں. یہ سارے پھر اوپر گئے اور پھر کوئی نہیں تھا. اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اوپر اس فرسٹ فلور کے اوپر کچھ لوگ کزن وغیرہ جمع ہوں گے، چار پانچ، اور وہ اوپر ہی سوئیں گے جو اس کے کمرے کے سامنے جو جگہ تھی. اور اس لیے تاکہ یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے تو یہ اس کو مانیٹر کر سکیں، اور یہ دولہا دلہن اکیلے نہ ہوں، کیونکہ یہ عجیب معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ لاؤنج کے اندر، جو کہ اس کمرے کے مطلب اپوزٹ سائڈ پہ تھا، وہاں پہ سارے جمع ہو کے لیٹ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیٹ تو گئے، رات بھر کوئی ہماری چادریں کھینچتا رہا، کوئی کچھ نہ کچھ کھٹکھٹاتا رہا، اور مستقل ہم لوگوں کو تنگ کرتا رہا. لیکن ہم مطلب کسی طریقے سے رات گزار لی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ پھر پورا گھر ڈر جاتا، کیونکہ اگر ان کے بھی یہ مطلب قابو نہیں آ رہی تھی بات. اگلے دن یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دادا ابو تھے ان کی بھی کوئی طبیعت عجیب ہونے لگی. لیکن بہرحال ایک عالم کو بلایا گیا، وہ عالم صاحب نے جا کے معاملہ دیکھا اور کہا کہ یہاں کچھ اثرات ہیں، اور آپ لوگوں کی شادی نے ان لوگوں مطلب جو یہاں رہتے ہیں ان کو بہت تنگ کیا ہے، تو یہ اب بدلہ لے رہے ہیں. بہرحال اب دادا ابو جو تھے ان کے ہٹے کٹے چلتے پھرتے ایک دم سے ایسے ہو گئے جیسے ان کے ٹانگوں میں زنجیریں بندھ گئی، ان سے اٹھائی نہ جائے. اور جب بات کرنے کی بات آئے، بولتے بولتے بولنے والا آدمی بھی خاموش بیٹھ گیا، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا.
اب یہ سارا معاملہ جب ان سے ڈسکس ہوا عالم صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے ویک آدمی ہے اصغر کے، ان کے اوپر زیادہ اثرات ہو رہے ہیں، تو ان کو وہ فوراً ہی لے کے وہاں سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اور یہ کہتے ہیں، یقین نہ کریں آپ، لیکن ایک آدمی جو ہل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس کو ہم صرف اسلام آباد یہاں سے نکال کے شکارپور سے اسلام آباد ہم نے پہنچایا، اور وہاں جا کے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب بہرحال عالم صاحب نے حالات ادھر کے بہتر کر دیے اور چیزوں کو نارمل کر دیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آج بھی، کیونکہ یہ اس وقت 7th کلاس میں تھے، اس کا سن کے جو ہے اور اس کا سوچ کے آج بھی ان کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ وہ شادی میں کیا کیا ہو رہا تھا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایک گروپ ایکسپیرئنس تھا۔ جنرلی جو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی نے اکیلے میں کیا دیکھا، ڈر رہا ہوگا، دماغ نے کچھ تصویریں بنا دیں، وہ ڈر گیا۔ مثالیں وہ آپ کو سپریز ہوتے ہیں نا، وہ پچک پچک والے جو خود سے چلتے رہتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں، آپ گھر میں اکیلے ہیں، ایک کمرے کے اندر وہ سپرے لگا ہوا ہے، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سپرے چل رہا ہے۔ آپ کو اگر نہ پتا ہو کہ وہ لگا ہوا ہے، آپ کی کیا حالت ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اکیلے آدمی کا دماغ وانڈر کرتا ہے، لیکن یہ ایک گروپ تھا لوگوں کا، جس کو پھر آپ ایک کو جھٹلا سکتے ہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، لیکن ہر آدمی کو کیسے جھٹلائیں گے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب اسی طریقے سے تو اب اگلی اسٹوری آ رہی ہے، جو ہمارے دوست ہیں جو انونیمس رہنا چاہتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب، یہ کچھ سال پہلے یونیورسٹی ہاسٹل میں تھے، مطلب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کو ایک روم ملا جس کا نمبر کچھ 300 کچھ تھا، 313 تھا شاید، ہاں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب لوگوں سے ملا تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کمرہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلانا ہے، اس میں لوگوں کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ انہوں نے خیر اس بات کی کوئی توجہ نہیں دی اور کہا یار کچھ بھی نہیں ہے، سب سیٹ ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب، ایک دن ان کے جو روم میٹ تھے وہ اپنے گھر چلے گئے کچھ دنوں کے لیے، اور یہ وہاں اکیلے تھے۔ پہلی رات جب یہ سوئے اکیلے، اور رات کے لگ بھگ 2 بجے ان کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلی کیسے کہ روم کے اندر بالکل خاموشی تھی، اور روم سے اٹیچڈ باتھ روم تھا، اس میں پانی ٹپک رہا تھا نل سے۔ اب وہ ایک ٹپ 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 کر کے ایک آواز آئی جا رہی تھی جو کہ انتہائی اریٹیٹنگ تھی، تو یہ اٹھ کے گئے اور کس کے اس نل کو بند کیا اور واپس جا کے لیٹ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری ہوگی، آنکھ لگی کہ پھر ایک آواز آنا شروع ہوئی، 5 منٹ مطلب لیٹے ہوں گے تو پھر وہ آواز آنا شروع ہوئی، اور یہ پھر گئے اٹھ کے، اور غصے میں وہ ٹیپ بند کیا کہ یار یہ کیا مصیبت میرے سر پہ لگ گئی ہے، پانی گرے جا رہا ہے، نیند آ رہی ہے، اور یہ اپنے بیڈ پہ باتھ روم سے نکل کے لیٹے۔ فرق یہ تھا کہ اب یہ لیٹ تو گئے، لیکن اب ایسا لگا کہ اس کمرے کے اندر، پہلے تو یہ اکیلے تھے جب باتھ روم میں گئے تھے، لیکن اب کوئی فرد اس کمرے کے اندر موجود ہے۔ آنکھیں ڈر ڈر کے انہوں نے ہلاتے ہوئے کمرے کے کونے کی طرف نظر انہوں نے دوڑائی، تو وہاں ایک پتلا سا لمبا سا آدمی تھا جس کا چہرہ اتنا سیاہ تھا کہ اس کی فیشل فیچر یعنی شکل کی بناوٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا بالکل پلین ہے۔ اب یہ لیٹے لیٹے جب اس کو دیکھا انہوں نے، تو یہ کہتے ہیں میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں جام ہو گیا اور ہلا نہیں جا رہا مجھ سے۔ اس
کونے میں کھڑے ہوئے سائے دار وہ سائے نے، اس سیاہ شخص نے ان کو صرف اتنا کہا یہ کمرہ میرا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئیں اور میں اٹھ کے کیا بھاگا ہوں کمرہ کھول کے کہ پتہ بھی نہیں کہاں جا کے رکا۔ اگلی صبح جب انہوں نے وارڈنس کو بولا کہ کمرہ میرا بدلو اور یہ ساری باتیں کیں، تب جا کے یہ بات کھلی کہ اس کمرے میں 10 سال پہلے کسی اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی تھی، اور اس دن کے بعد سے اس کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اب ہمارے جو سسٹم ہے اس کے اندر اس چیز کا کمرے کی ہانٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ ایک سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنی نیگیٹو حرکت کے بعد کیا نیگیٹیوٹی اپنے پاس نیگیٹو اینٹیٹیز بھی بلاتی ہیں کیا؟ اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے اس وقت، لیکن مے بی اٹس پاسبل، کہہ کچھ نہیں سکتے، کوئی بتائے گا یا کچھ انفارمیشن اس پہ ملے گی تو پھر اس پہ بات ہوگی مزید۔ اب آگے یہ بتاتے ہیں، یہ سردیوں کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں جو تھوڑا ریسنٹ ہے۔ لاہور میں یہ کام کرتے تھے اور رات کو اپنے دوست کے ساتھ یہ گھر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اب سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور یہ لوگ جو تھے کنال روڈ پہ کے ایک سنسان حصے سے گزر رہے تھے۔ 1:30 بجے رات کو یہ اور ان کے دوست بائک پہ ٹھنڈی ہوا میں جھولتے ہوئے کنال روڈ پہ جا رہے تھے۔ آگے تھوڑا ان کو کونے پہ کوئی عورت نظر آئی کھڑی ہوئی۔ ان کے دوست نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر بھی کہا کہ رات تھوڑی دیر ہے تو جو بھی ہے تم سیدھا چلو۔ اب ان کے دوست نے تجسس میں آ کے بائک کو سلو کرنا شروع کیا کہ یہ کوئی کھڑا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ اس ویرانے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے جس کے بال کھلے ہوئے اور اس کے منہ کی طرف آئے ہوئے ہیں، چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور جیسے جیسے یہ اس کے قریب جاتے گئے ویسے ویسے یہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ وہاں کھڑی رو رہی ہے۔ اب جب اس کے قریب پہنچنے لگے تو ان کے دوست نے کہا کہ یار یہ اس کو کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا، کوئی پرابلم ہے کیا لگ رہا ہے۔ انہوں نے تب کہا کہ رات بہت دیر ہو چکی ہے، ہم کو نکلنا چاہیے، جس پہ ان کے دوست نے کہا کہ شاید کسی کی اس کو مدد چاہیے، اور یہ وہاں جا کے بائک انہیں نے روک دی۔ وہ عورت سر جھکا کے رو رہی تھی۔ انہوں نے بائک روکی اور ان کے دوست نے روکتے ہی بولا کہ باجی کیا ہوا، باجی کیا ہوا ہے۔ وہ بات اپنی پوری کرتے کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں وغیرہ، کہ اس نے کچھ ہی دیر میں اپنا منہ اوپر کیا۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنا منہ اوپر کیا تو اس کا رنگ لاشوں کی طرح، اور وہ بھی 2-4 دن پرانی لاشوں کی طرح نیلا اور پیلا سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سفیدی نہیں تھی اور وہ پوری کالی تھی، اور اس نے ان کی طرف، دونوں کی طرف دیکھ کے صرف بولا کہ مجھے گھر تک چھوڑ دو۔ اور وہ بھی ایسے بولا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں 2 آدمیوں کی آواز تھی، یعنی ایک وقت میں 2 آدمی ایک ساتھ بات کر رہے تھے۔ یہ دیکھنا ہی کافی تھا، انہوں نے اپنے دوست کو پیچھے سے مارنا شروع کیا، بائک نکالو نکالو، اور یہ وہاں سے بالکل اسپیڈ کے اندر وہاں سے نکل گئے۔ کہتے ہیں 2 منٹ پورے نہیں ہوئے، 2 منٹ پورے نہیں ہوئے، بائک سلو ہونے لگی، اور جب بائک سلو ہونے لگی انہوں نے بولا سلو کیوں کر رہے ہو، جس پہ دوستوں نے آپس میں بات کی تو اس نے کہا میں نے بائک ہلکی نہیں کی ہے، اور اس کے بعد بائک پیچھے سے اٹھنے لگی، یعنی دبنے لگی اور آگے سے اٹھنے لگی تو وزن بائک پہ محسوس ہونے لگا۔ ان حالات میں
انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی ہمت کی. تو جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بائک کے کیریئر پہ وہ عورت بیٹھی بھی تھی، اور اس نے ان کو بڑے آرام سے بولا کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے. انہوں نے سامنے دیکھا اور چیختے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے یہ بائک بس بھگاتے گئے کہ کسی روشنی والی جگہ پہ جا کے ہم موٹر سائیکل روکیں اور اتریں. آبادی روشنی کے بیچ میں انہوں نے بائک جب روکی تو ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور اتر کے چاروں طرف یہ لوگ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بس یہ آخری دفعہ تھی کہ ہم رات میں کبھی ایسے سنسان علاقے میں مزے لیتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے گئے. لیکن آج بھی بھائی جو ہیں ہمارے کہتے ہیں میں کبھی اکیلے بائک چلا رہا ہوتا ہوں کسی اور علاقے کے اندر، لیکن کبھی کبھی جب میں ایسے جا رہا ہوتا ہوں تو میرے کان میں آواز آتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور ہو سکتا ہے یہ ٹراما رسپانس ہو آپ کا، نہ آپ اتنے ڈر گئے کہ یہ چیز آپ ذہن سے نکال ہی نہیں پا رہے ہوں، اسی لیے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے اور آپ کو یہ بات یاد آتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہی ہو. بہرحال تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور مجھے بھی کوئی بائک بھگاتا ہوا گیا ہے تو خیال کیا کریں، ہر وقت رات میں گھومنا اچھی بات نہیں ہوتی. اب چلیں آگے بات کرتے ہیں. آگے ہماری ایک لکھنے والی جن کے سیدہ نام ہے، انہوں نے اپنی کہانی سنائی تھی ہمیں ایپیسوڈ 174 یعنی 174 کے اندر. اس ایپیسوڈ کے بعد یہ اپنے آج کے حالات بیان کر رہی ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ سیدہ فار رائٹنگ بیک اور اپنے حال احوال بتانا. اور امید ہے، میں نے آپ کا ای میل پڑھا ہے اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوگا. اینڈ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ول پاور جب آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ بہت سارے مسئلے حل کر لیتے ہیں. بہرحال ہم بات انہیں کی کرتے ہیں اور کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سے. اب یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ پہلے سے زیادہ سکون ہو چکا ہے اور حوصلہ بھی ہو چکا ہے، اور کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں. لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ کچھ دن نارمل ہوتے ہیں اور کچھ دن جو ہے بالکل ہی بری حالت ہو جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ اور بچے ان کی بیمار رہتے تھے، اور اس طرح کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. عجیب چیزیں انٹینس ہوتی جاتی تھیں اور پریشانی ان کو رہتی تھی. اب ان کو ایک مخلوق نظر آتی تھی جو کہ ان کو اکثر پچھلے میں 174 آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، وہ تنگ ان کو بہت کر رہی تھی اور بہت زندگی مشکل کر دی تھی. مینٹلی بہت پریشان ہو چکی تھی. یہ کہ حالات یہ تھے، پوری جسم میں عجیب درد ہوتے رہتے تھے اور کوئی سلوشن نظر نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے ریفر کیا، اور کوئی صاحب تھے پاکستانی، ان صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مطلب ان کی ساری باتیں سنی، خدشات سنے، اور کہا میں اس کا علاج کروں گا، اس کا توڑ کروں گا وٹ ایور. اور کچھ دن کے بعد کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے اور اس کا توڑ کرنا پڑے گا، اور یہ سارے کچھ. اب یہ سب ایک طرف چل رہا ہے، دوسری طرف یہ حالات ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. چھوٹی بچیاں ان کی جو تھیں وہ سو رہی ہوتی تھیں، ان کو خواب میں اور مطلب ان کے خوابوں میں اور بچیاں آتی تھیں اور ان کو بتاتی تھیں کہ وہ آ رہا ہے تمہارے پیچھے، اور ان کو ڈراتی تھیں. اور ان کا جو بیٹا تھا اس کا جو تھا الگ مسئلے چل رہے تھے. اس کے کمرے میں ہیٹنگ ڈکٹ تھا جو کہ خود ہی بند ہو جاتا تھا اور برف ہو جاتا تھا اس کا کمرہ، مطلب وہ عام مطلب رہنا مشکل تھا اس کا اکیلے.
اب بہرحال ان صاحب کا فون آیا، انہوں نے آخر میں 1.5 لاکھ روپے مانگ لیے کہ اس کا صدقہ ہوگا تو یہ معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہ سمجھ میں آ جا گیا کہ بھائی یہ معاملہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ صرف پیسے بٹورنے کی اسٹوری ہے، اور وہاں بات ختم ہو گئی۔ اب پچھلے نومبر میں یہ کربلا چلی گئیں اور مولا کے روزے پہ جا کے انہوں نے خوب گریہ کیا، اپنا دل کا حال وہاں پہ بیان کیا، اور یہ کہتی ہے واپسی پہ واپس جب میں وہاں سے آ رہی تھی تو میری بہن نے کسی صاحب سے بات کرنے کو کہا، اور ان صاحب سے جب بات ہوئی تو ان صاحب نے صرف یہ کہا کہ سورہ بقرہ چلائیں، شام کے وقت سورہ مطلب رحمان چلائیں اور صدقہ دیا کریں، اور کوئی خاص ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی، اور ان کو یہ بول کے ان کو اس میں لگا دیا کہ یہ کیا کریں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ کام کرنے شروع کیے تو خود سے ایسا لگنے لگا کہ مطلب کوئی گھر میں آ کے صفائی کر رہا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے تعویذ اور عجیب چیزیں ملنے لگیں جس کے اوپر یہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے جلا دیتی تھی، اور یہ چیزیں ملنے لگیں کہ ان کی تو سمجھ سے باہر ہو گیا کہ مطلب یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن تو ڈرائنگ روم کے اندر تو کسی کرتے کا دامن بھی ان کا نکل آیا، جو کہ مطلب اس طرح کی چیزیں ان کو ملنے لگی۔ انہوں نے کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ مطلب معاملے حل ہو گئے اور یہ بہتری کی طرف جا رہے، اور آج بھی کبھی درد ہوتا ہے، کچھ چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن دل میں ان کی کہتی ہیں کہ سکون ہے، کیونکہ اللہ اوپر موجود ہے، پروردگار موجود ہے، اور اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب ان کی دادی کو بھی کہتے تھے، ان چیزوں کی سینسیٹیوٹی تھی، پکڑ لیتی تھی اگر کچھ ہے، مطلب محسوس ہوتا تھا، اور ان کو بھی شاید ہے کہ یہ جہاں یہ کام پہ ابھی جاتی ہیں وہاں پہ پہلے تو ایک ویئر ہاؤس تھا، اس کے مطلب جہاں یہ بیٹھتی ہیں اس کے سامنے ایک فریزنگ ایریا ہے، تو پہلے ایک اور عورت بھی وہاں موجود ہوتی تھی تو وہ ان کو ٹرین کر رہی تھی، تو کچھ نہیں ہوا جب سے وہ چلی گئی۔ تو کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ کے کونے سے کہ کوئی کھڑا ہے، اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن وہ فریزر بھی ہلتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سیمپل وال ہے وہ بھی عموماً ہل جاتی ہے، جبکہ وہ ہل نہیں سکتی، انسان اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اب جب یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ میں ڈروں گی نہیں، اور انہوں نے کہا اس چیز سے مخاطب ہو کے کہ میں مولا علی کی چاہنے والی ہوں، اور میں اللہ سے جب دعا کروں گی تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور یہ کہتی ہیں میرا یہ کہنا ہی کافی تھا کہ حالات کافی بہتر ہو گئے اور کافی خاموشی ہو گئی۔ اب یہ کہتی ہیں آواز کبھی کبھی آتی ہے لیکن اب مجھے پریشانی نہیں ہوتی، کچھ ایسا میجر نہیں ہوتا، کوئی ڈرانے کے لیے بھاگ کے کہیں کونے سے نکل کے نہیں آ رہا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ بس میں اپنی مطلب اپنا کام کروں اور نوکری کروں، گھر جاؤں، اور یہ بھی اپنا اس کے بعد ایکٹیویٹیز کریں جو کرنا کریں۔ اور اب یہ کہتی ہیں مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اس آفس میں اور سکون ہے، اور بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کی جیسی بھی سچویشن ہو خدا پہ بھروسہ رکھیں، اور ہر وہ چیز پہ وہ قادر ہے، اور وہی ہر مصیبت اور ہر چیز سے بلا سے محفوظ رکھنے والا ہے، تو اپنے آپ کو ایروں غیروں سے بچائیں اور خدا سے لو لگائیں۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ اس کو بھی نیکیاں دے جس نے ان کو ہمت دی کہ خود پڑھیں، خود لگائیں، خود کریں، تو اللہ ان کو بھی نیکی دے کہ اس ڈائریکٹ لائن پہ لگایا اور ان چیزوں سے نکالا۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری اینڈ فار دس انفارمیشن ایز ویل، کہ انسان کو خود سے بھی محنت کرنی چاہیے، اور انسان کے پاس طاقت ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جب پریشان ہو، جب اکیلے میں نہیں کیا جا رہا ہو، نہ برداشت نہ ہو رہا ہو، تو ہیلپ لینے میں، لیکن ڈاکیومنٹڈ پروفیشنل کی، مفتی علامہ آیت اللہ ایرا غیرہ نہیں، مطلب میں
کسی کارپینٹر سے اپنی گاڑی نہیں اگر ریپیئر کرواتا اور میکینک کے پاس جاتا ہوں، تو میں میکینک کے پاس اپنے دینی معاملات کے لیے کیوں جاؤں؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ جائیں کوئی پراپر اتھارٹی کے پاس جو گمراہ نہ کرے، کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور آپ کو صحیح بات بتائے، 4 ریفرنس 8 10 ریفرنس کے ساتھ، بنسبت کہ کوئی صاحب کہیں کہ میں نے یہ دیکھ لیا۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ پرابلمز بڑھتے ہیں وہاں پہ پھر لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بھی بنانے لگتے ہیں، اور ہم آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو بہتری یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس جائیں سند یافتہ اوتھینٹک، ادروائز نہ جائیں، اور اگر خود کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اینی ہاؤ، ایک چیز ہے حرز جواد، اس پر ریسرچ کیجیے۔ بہرحال آگے بات کرتے ہیں اور کامران صاحب کی بات کرتے ہیں۔ کامران صاحب کہتے ہیں کہ میں جرمنی میں رہتا ہوں، میری شادی 2015 میں ہوئی اور 2016 میں میں شفٹ کر دیا گیا تھا ایک چھوٹے سے گاؤں قصبے کے اندر، جرمنی کے بالکل ساؤتھ میں۔ اب جس کمپنی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور جنرلی وہ نان جرمنس کو، مطلب الگ الگ جگہوں کے لوگوں کو اس طرح کے پروجیکٹس پہ جاتے ہیں جہاں یہ اس طرح چھوٹے قصبوں میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ ویسے ہی باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری کسی چیز سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا، ہم گھوم بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، مطلب ہمارے لیے ڈسکوری ہوتی ہے۔ جو لوکلز ہوتے ہیں اوبیسلی ان کو اپنے گھر بھی ان کے باہر سیٹ ہوتے ہیں، ان کو واپس جانا ہوتا ہے، تو وہ ایسی جگہوں پہ جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ کوئی لانگ ٹرم جائیں، 6 مہینے سال 2 سال رکیں اور پھر آگے کہیں چلے جائیں۔ تو اسی طریقے سے ان کو شفٹ کیا گیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں 9,000 لوگوں کا وہ گاؤں تھا۔ اب اس کمپنی میں اگین انٹرنیشنل طریقے کے لوگ رکھے ہوئے تھے، تو ان کا جو گروپ تھا اس میں میکسیکن بھی تھے، وینزویلن بھی تھے، اسپینش بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، اور سب جو تھے لگ بھگ ایک ہی عمر کے تھے۔ تو ایک اچھی یاری تھی، سب کی دوستی تھی، اور اکثر جو تھے وہ دوستوں کے اپارٹمنٹس میں بیٹھنے لگتی تھی، سب اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ آتے تھے، ایک اچھا وقت گزرتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دوست یا ایک صاحب تھے اس گروپ میں، ان کا نام ایڈرین تھا، وہ اسپینش تھے، اور ان کی گرل فرینڈ جو تھیں، جو اب ان کی وائف ہے، ان کا نام تقبہ تھا، جس کو یہ توبہ پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ اب یہ دونوں جو تھے، یہ کیا کہتے ہیں، سب مطلب گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک تذکرہ چھیڑا، اور یہ بات ہے رات کے کھانے کی، 2017 کی کوئی رات تھی۔ اب یہ کہتے ہیں ایڈرین صاحب کہ 2014 میں میں نے یہ اس شہر میں اس پروجیکٹ کے لیے آیا تھا۔ تو ایک فیملی اونڈ گیسٹ ہاؤس ہے جو کہ بالکل گاؤں کے شروع میں، مطلب ایک طرف مطلب جنگلات ہیں، یہ ہے، اور پھر وہاں سے گاؤں شروع ہوتا ہے۔ تو ادھر ایک ریسٹ ہاؤس تھا، ادھر ایک کمرہ لے کے یہ وہاں رکے کہ اس جگہ میں کوئی رہنے کی جگہ کرائے پہ لے کے پھر پراپر شفٹ ہوں گا۔ تو ان کی جو گرل فرینڈ تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی، تقبہ وٹ ایور۔ اب یہ لوگ مطلب چیزیں اپنی مطلب شفٹ کر رہے تھے کمرے میں، اور کچھ اپنی چیزیں ڈھونڈ بھی رہے تھے، اس کے بعد رات ہو گئی تو یہ لوگ وہاں پہ رک گئے۔ اب رات میں یہ لوگ سو گئے تھے، پورے دن سے محنت چل رہی تھی، آگے پیچھے خواری چل رہی تھی، ٹریول چل رہا تھا۔ تو رات میں کسی پہر جب ان کی ایڈرین صاحب کی آنکھ کھلی، تو تقبہ صاحبہ برابر میں لیٹی ہوئی تھی، اور وہ ہاتھ پیر چلا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کو سانس نہیں آ رہی ہے، اور بہت بری طریقے سے ایک طریقے سے تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے اس کو آوازیں دی، اس کا مطلب وہ ہوش میں نہیں آئی، اس کو پکڑ کے جھنجھوڑنا شروع کیا، وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اب جب حالات ایسے ہوتے گئے کہ لگ رہا تھا کہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، تو انہوں نے مطلب
پریشانی میں آ کے ایک جھانپا ہی لگا دیا ان کو، تو ان کو جھانپڑ لگتے ہی وہ اڑ گئیں، اور انہوں نے بتایا کہ مطلب کہ میں نے تمہیں اٹھایا کیونکہ تم یہ کر رہی تھی، اور مطلب بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی، تمہیں سانس نہیں آ رہی۔ اس نے کہا تقبا نے اٹھنے کے بعد کہ میں نے خواب دیکھا یا میں نے اصلیت میں دیکھا کہ کونے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو کافی لمبا ہے، اور اس کے اوپر ایک نقاب سا ڈالا ہوا ہے، ہوڈ سا ڈالا ہوا ہے، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آدمی میرے قریب آیا اور اس نے گھٹنے اپنے میرے سینے پہ رکھ دیے اور چڑھ گیا میرے اوپر، جس کی وجہ سے مجھے سانس آنا بند ہو گئی، اور میں اس سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اتر نہیں رہا تھا، اور میری سانس رکتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایڈرین نے ان کو اٹھایا۔ اب یہ سن کے یہ خوفزدہ بھی ہوئے، کیونکہ وہ جو خواب اپنا بتا رہی تھی وہ اسی بیڈ روم، اسی کمرے کا بتا رہی تھی جہاں یہ رکے ہوئے تھے۔ بہرحال رات ایسے تیسے گزری، اور اگلے دن انہوں نے ایڈرین نے جا کے بولا کہ مجھے کمرہ بدلنا ہے، جس پہ اس عورت نے، جس کی وہ جگہ تھی، اس نے کچھ نہیں کہا اور دوسرے کمرے کی چابی دے دی، جو ان کو بڑا عجیب لگا، کیونکہ ہوٹل والے 10 چیزیں پوچھتے ہیں 10 دفعہ پھر بدلتے، ایسے کوئی پہلی دفعہ میں کوئی نہیں دیتا۔ اب بہرحال دوسرے کمرے میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ لوگ ایک جگہ شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد سب ہو گیا۔ اب یہ بات ختم ہوئی، سلیپ پیرالیسس پہ بات چلی گئی، اور یہ سب کچھ ہوا، تو وہ میکسیکن ایک موجود تھا ان کے بیچ میں، اس نے کہا کہ مطلب وہ پہلے خاموش تھا، لیکن جب اس نے یہ سنا تو اس نے ایک دم سے کہا کہ یہ میرے ساتھ بھی اسی ہوٹل میں ہو چکا ہے۔ اس نے جب کمرہ بتایا تو کمرہ بھی انہی کا تھا جہاں یہ رکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں رات میں رکا تھا، اور وہ اس قدر مطلب کیا کہتے ہیں خطرناک خواب تھا، ایسا ہی خواب تھا کہ کوئی مجھے مارنا چاہ رہا ہے، کہ میں اگلے دن میں کمرہ نہیں، میں نے ہوٹل ہی بدل دیا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ تو اپنی جگہ بات ہے، لیکن ایک اور بات تھی کہ وہ جو کمرہ تھا اس کی باہر ایک لائٹ تھی، اس پر بٹن بھی لگا اس کو آن آف کرنے کا۔ دن کے ٹائم وہ لوگ کبھی جلاتے تھے، اگر باہر زیادہ بادل ہو گئے یا کچھ ہو گیا، اندھیرا زیادہ ہو گیا تو لائٹ آن کرتے تھے، آف کرتے تھے، تو نارمل چلتی تھی۔ لیکن رات ہوتے ہی رات جب بڑھ جاتی تھی تو ایک وقت ایسا آتا تھا کہ آپ اس کو آن آف کر لیں، وہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ آن ہی رہتی تھی، یعنی کہ آپ بٹن دبا لیں، کچھ بھی کر لیں، اسے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور جیسے ہی پھر رات ختم ہوتی تھی وہ چل پڑتی تھی۔ تو یہ اس جگہ کی کہانی ہے، ایک چھوٹی سی، جو کامران بھائی کو یاد آئی تو انہی نے ہمیں بتائی۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور ایسی بڑی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، اور خاص کر نوکری کے لیے، تو کیونکہ ان بیچاروں کو رکنا پڑتا ہے ان ویرانوں میں جا کے۔ اوبویسلی ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے مزیدار، آپ چیزیں دیکھتے ہیں، جگہیں مطلب دیکھتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ مزیدار ایکسپیرینس تھا، لیکن ایسی جگہیں دیکھتے ہیں جو شاید آپ کبھی نہ جانتے ہوں یا دیکھی نہ ہو۔ تو تھینک یو اگین فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ آئی ہوپ کہ یو آر ڈوئنگ ویل۔ اور آج کل مجھے ایک نئی جوش چڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اگر آپ وہاں موجود ہیں، مجھے نہیں پتا آپ وہاں ہیں کہ نہیں ہیں، اگر موجود ہیں تو تصویر ضرور ایک کھینچ کے بھیجیے گا، کبھی میں اپنے انسٹاگرام پہ ڈال دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب اگلی اسٹوری ڈاکٹر علی کی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زمینیں ہیں، اور بیسیکلی ملتان کی ایک روڈ کا یہ واقعہ ہے۔ اب جگہ ایسی ہے کہ یہ زمینیں ہیں، زمینوں کے بیچ میں دو پتلی سی سڑکیں ہیں جو کہ نہر کے اطراف پہ بنی، یعنی بیچ میں ایک نہر جاری ہے،
اس کی ایک طرف ایک پتلی سی سڑک ہے، اس طرف ایک سڑک ہے، اور یہ برابر میں زمینیں چل رہی ہیں لوگوں کی، آم کے پیڑ یہ وہ، اور یہ سیدھا جا کے مین روڈ پہ لگتی ہے، اور 15 ایکڑ کی یہ تقریباً زمینیں ہیں جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ہیں، اور وہ جو نہر بیچ میں سے جاتی ہے۔ 2010 کی یہ بات ہے۔ انہوں نے اپنی زمینیں اپنے کزن کو دی ہوئی تھی، جو کہ ایک ٹھیکہ سسٹم والا چل رہا تھا کہ میں اس پر کچھ کروں گا، اور وہ اس نے لی ہوئی تھی، اور وہاں پہ رہتا بھی تھا، وہاں کا وہاں جو زمینوں میں ان کے ایک ڈیرا بنا ہوا تھا۔ اب یہ جو ڈیرا تھا وہ ملتان روڈ سے 1 کلومیٹر دور ہوگا، مطلب مین روڈ سے قریب جگہیں ہیں یہ، لیکن ویسے فاصلہ ہے۔ نہر کا میں نے آپ کو بتایا وہ بیچ میں سے جا رہی تھی، اور دونوں طرف ان کے سڑک سی تھی، رستہ تھا۔ اب یہ ان کے کزن جو تھے وہ اکیلے تھے، ڈیرے پہ خود رکتے تھے رات میں۔ اب جو بھی یہ کاشت کر رہے تھے زمین پہ، جو بھی کر رہے تھے، رات میں وہاں اکیلے ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رات کا کوئی پہر تھا، اور ان کو جو تھا باتھ روم جانا تھا، یعنی کہ چھوٹے کے لیے، اور یہ اپنے ڈیرے میں سے باہر نکلے اور نہر کی طرف گئے، کیونکہ پانی وہاں تھا اور سردیاں تھیں، تو یہ اس طرف چلے گئے۔ ابھی اپنا کام کر کے جب فارغ ہو گئے نہر کے پاس، اور صفائی وغیرہ جو بھی کرنا تھا انہیں کر لیا، تو سامنے بالکل نہر کی دوسری طرف بھی زمینیں تھیں، اور آم کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہلچل سی ہوئی، کچھ ہل جل ہوئی ان پیڑوں کے اندر، تو یہ دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے نوٹس کیا کہ کسی درخت میں سے کوئی نیچے اتر رہا ہے، اور اندھیرے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی انسان ہے، مطلب کوئی اتر رہا ہے، کوئی آدمی یا عورت آم کے پیڑ میں چڑھی ہوئی تھی، اتر رہی ہے۔ اب ذہن میں یہ آیا کہ آم کے مطلب پیڑ لگے ہوئے، آم کے باغ بنے ہوئے ہیں، کسی کی زمینیں، آم یہ بکتے ہیں، مطلب اس کا کام ہے یہ، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پڑوسی کی زمین سے کوئی رات میں کوئی گروپ آ کے کچھ کر رہا ہو، کچھ چوریاں کر رہا ہو۔ تو یہ دیکھتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو جب جو بھی تھا وہ تھوڑا باہر کی طرف نکلا پیڑوں کے اندر سے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، اس نے پرانے زمانے کے گھاگھرے ٹائپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور منہ پہ اس کے ایک نقاب سا ہے، ہاتھ میں اس کے کچھ نہیں ہے، اور وہ چلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، مطلب سڑک کی طرف آ رہی ہے، اور اس رستے کو استعمال کر کے ایسا لگ رہا ہے مین روڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ جس طرف کھڑے تھے تھوڑے اندھیرے میں، تو ان کو عجیب سا لگا کہ یہ کون ہے، اور اس وقت یہاں پہ رات کو پیڑوں میں کیا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ آگے جا کے ایک چھوٹا سا پل ہے، میں اس کو کراس کر کے ان سے پوچھوں تو صحیح ہے یہاں پہ کر کے آ رہی ہیں۔ تو یہ جلدی سے اندھیرے میں ان کو دیکھے بغیر آگے بڑھے، اور آگے سے کراس کر کے ان کے سامنے آنے کی کوشش جب کی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اب یہ حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قریب سے دیکھا، یعنی کہ ہارڈلی 500 میٹر بھی نہیں فاصلہ ہوگا، مطلب 200 میٹر کے فاصلے پہ کوئی کھڑا ہے، 100 میٹر بلکہ اس سے بھی کم۔ تو انہوں نے کسی کو دیکھا، اور اس کو کاٹنے کے لیے آگے سے گھوم کے آئی ہیں، تو وہ کہاں گیا۔ اسی وقت ان کو احساس ہوا کہ استاد، رات کے اس اندھیرے میں کوئی لڑکی، وہ بھی درخت میں سے اتری ہے، وہ کیا کر رہی ہوگی یہاں۔ تو یہ احساس ہوتے ہی وہ بھاگ کے واپس اپنے ڈیرے میں گھس گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے کزن صاحب تھے جس نے اس چیز کو دیکھا، کیونکہ کافی لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے،
لیکن کسی کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، یہ کچھ ہوا نہیں اس واقعے تک۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کسی کی اس سے انٹریکشن نہیں ہوئی، لیکن اب ایک ریٹائرڈ آدمی تھا جو آرمی میں کام کرتا تھا، ان کو حفاظت کے لیے زمیندار نے کسی زمین پہ لگا دیا۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کو سائیکل پہ لے کے انہی جگہوں میں گھوم رہا تھا اور اس نہر والی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ جناب جب وہ گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ انہی درختوں میں سے کوئی اترا ہے، اور کیونکہ یہ وہاں چوکیدار تھے تو یہ دیکھتے ہوئے اس کو چلنے لگے آہستہ آہستہ آگے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ساتھ میں اس 5 سال اور 7 سال کا بچے بھی تھے جو سائیکل پہ بیٹھے تھے، اور وہ سائیکل آرام آرام سے چلا رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کوئی برقعے کے اندر عورت ہے، وہ چلتی جا رہی ہے اور گھنگرو کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ اس کو غور سے دیکھنے لگے کہ مطلب یہ کیا ہے، اور اس کو پھر آوازیں انہیں نے دینا شروع کی کہ کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو، کہاں کون سے گاؤں سے ہو۔ اس طرح اس نے پوچھ گچھ شروع کی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چلتی رہی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے وقت کی بات ہے جب نہر بھی سوکھی ہوئی تھی، پانی بھی وہاں کوئی خاص نہیں تھا، اور سردی بھی تو کچھ سلسلہ تھا ہی، لیکن ایک بالکل سناٹا تھا۔ اب یہ تھوڑا اور تیز اس کو بولنے لگے اور پھر اس کے قریب گئے اس کو روکنے کے لیے کہ آخر تم ہو کون، اور جب اس نے جواب نہیں دیا اور وہ چلتی رہی تو انہوں نے کوئی بہت بری لہجے میں اس سے چیخ و پکار یا کوئی گالم گلوچ کر کے بات کی۔ اب جب انہوں نے یہ کیا تو اس نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا۔ اب جب اس نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو چکی تھیں، لال ہو چکی تھیں، اور وہ جو لڑکی 5 فٹ 5 کی تھی وہ ایک دم قد میں بھی بڑے ہونے لگی کہ وہ 7 فٹ کی ہو گئی، اور یہ گارڈ اس کو سیدھا دیکھتے دیکھتے اوپر دیکھنے لگا۔ اس کا منہ کھلا، اس میں سے بھی کچھ عجیب لمبے دانت نظر آنے لگے، اور اس نے ان کو کسی اور زبان میں کچھ بولا جس زبان کا ان کو علم نہیں تھا۔ اس کا حشر، اس کا حلیہ دیکھ کے پیچھے بچے رونے بیٹھ گئے، اور یہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، اور وہ جو عورت تھی وہ ان پہ غصہ کرتے ہوئے اور اس زبان میں بات کرتے ہوئے وہ نہر کے اندر اترنے لگ گئی۔ انہوں نے بچوں کو سائیکل پہ بٹھایا اور سائیکل کو جس طرح پکڑ کے بھگاتے ہیں اس طرح بھگانا شروع کر دیا، اور بھاگتے ہوئے وہ نکل لیے۔ آخر کار یہ مطلب روڈ پہ پہنچ گئے، اور پلٹ کے جب دیکھا تو وہاں پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد وہ نوکری، وہ کام چھوڑ دیا، اور آج بھی وہ عورت اسی علاقے میں انہی جگہوں میں گھوم رہی ہے۔ تیسری سٹوری یہ سناتے ہیں اپنے ابا کی، جو کہ ان کا روٹین تھا فجر کے بعد ٹہلنے کا، لیکن یہ جگہ کچھ اور ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ ڈگری کالج کے گراؤنڈز، جو کہ کافی بڑے ہیں اور ادھر کافی پرانے درخت پائے جاتے ہیں۔ اب یہ فجر کے بعد ان کے والد نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے اور کالج کے گیٹ سے انٹر ہوئے۔ کہتے ہیں جب انٹر ہوتے ہیں تو ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی بھی ہوتی، اور فجر کے فوراً بعد اندھیرا ہی ہوتا ہے، تو اس اندھیرے کے اندر یہ اکیلے اس گراؤنڈ میں گھسے، اور جیسے ہی آپ گھستے ہیں تو بہت پرانے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جیسے ہی اندر گھسے درختوں کے نیچے، تو اوپر سے آ کے کسی کا ہاتھ آیا اور اس نے ان کے ابا کا سر پکڑ لیا۔ سر پکڑنے کی وجہ سے نہ وہ اوپر دیکھ سکتے تھے، نہ وہ نیچے
بس وہ دائیں بائیں آنکھوں کو ہلا سکتے تھے اور ہل نہیں پا رہے تھے. ان کے اوپر ایک نماز کی جو ٹوپی ہوتی پتلی سی وہ تھی، اور اس کے سمیت ان کے سر کو پکڑا ہوا تھا. اب یہ مسجد سے نکلے تھے درود وغیرہ پڑھتے ہوئے اور سب چیزیں کرتے ہوئے، اور وضو کے ساتھ تھے. تو یہ ابھی ان کے منہ میں اور ذہن میں یہ دعائیں اور سب چل رہی تھیں. جس چیز نے ان کو پکڑا، اور پکڑتے ہی ان کو محسوس ہوا جیسے کہ ان کے جسم سے جان نکل رہی ہے، لیکن یہ اپنی پڑھائی کرتے رہے. تو اس نے جھٹکے سے ان کو چھوڑا، اور اس چکر میں ان کی سر کی ٹوپی جو تھی وہ کہیں کی کہیں چلی گئی. بہرحال یہ باہر نکل گئے، اور پھر جب روشنی ہوئی باقی لوگوں کے ساتھ آئے، تو جہاں یہ کھڑے تھے اس سے کافی دور وہ نماز کی ٹوپی پڑی ہوئی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ چیزیں نہ پڑھ رہا ہوتا، باوضو نہ ہوتا، تو پتہ نہیں وہ چیز جس نے میرا سر پکڑا تھا وہ کہاں مجھے پھینکتی. کیونکہ وہ جو ٹوپی ان کو 15 فٹ کے بعد سے ملی تھی، ہلکے کپڑے کی جو ہوتی ہیں، اس کو آپ ایسے اچھال کے پھینکیں بھی تو ہوا کے زور سے زیادہ آگے نہیں جاتی. وہ 15 فٹ دور تھی، تو ان کے والد کہاں پہنچے ہوئے ہوتے. لیکن بہرحال ذکر نے ان کو بچا لیا الحمدللہ. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر علی فار شیئرنگ دیز 3 اسٹوریز. اور یہ نہر والی روڈ کی تصویر آپ جب آپ کا گزر ہو وہاں سے تو ضرور بھیجیے گا. ایک نظر ہم بھی سب دیکھنا چاہیں گے کہ کیسی جگہ ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں عروج صاحبہ کی، اور یہ اپنے محلے کی ایک سٹوری سنا رہی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ ان کے ایک پڑوسی رہا کرتے تھے جن کے برابر میں ایک بہت بڑا گھر تھا. مطلب ایسا گھر کہ گلی کے دونوں حصے پہ، مطلب آپ ایسے گھر بنے، گلیاں بنی ہوتی ہیں تو گھر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے گھر ہوتے ہیں. تو وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کے گیٹ دونوں، مطلب گلی کے دونوں طرف پڑتے تھے، اور ایک طرف پیچھے ان کا بڑا سا لان تھا جو کہ بالکل مٹیالہ تھا، ریت تھی ادھر، کچھ اگتا ہی نہیں تھا. بہرحال ان پڑوسیوں سے جن کے برابر میں یہ گھر تھا بڑا ان کو لگاؤ تھا، بہت آنا جانا تھا. اور جب یہ پیدا ہوئی تھی تب سے یہ حال تھا کہ ان کے گھر جاتی تھیں، ان کو لے جاتے تھے، کبھی وہ پڑوسی ان کو لے جاتے تھے اپنے گھر میں رکھتے تھے، گھر والے بھی آ کے مطلب ملتے تھے. مطلب ایسی محبت تھی کہ آنا جانا لگا رہتا تھا. اب وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے چلے گئے، اور اس کے بعد جب واپس رینٹ پہ آنے لگے تو ان کے اپنے گھر میں اوپر کی منزل ان کو دے دی گئی، جس کے بعد یہ لوگ پھر ایک ہی گھر میں رہنے لگے، اور نیچے اوپر سلسلہ چلتا رہتا. مطلب حال یہ تھا کہ وہ اوپر والے نیچے بیٹھے ہوئے، نیچے والے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ والے حالات چلنے لگے. اب تذکرہ نکلا کہ بھائی آپ لوگ چلے گئے یہ وہ، تو ایک بات نکلی کہ وہ جہاں رہتے تھے اس کی برابر والی جگہ ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے پوچھا کیوں، ایسا کیا تھا؟ تو ان کی آنٹی نے، جو ہاں پڑوسن آنٹی تھی، انہوں نے بتایا کہ ایک دن رات کو ان کی بیٹی کو، سب سو رہے تھے تو وہ جاگی، چھوٹی بیٹی تھی تو اس کو باتھ روم جانا تھا. تو باتھ روم اس طرف تھا جہاں پہ پیچھے صحن میں، جہاں پہ یہ کامن وال تھی اس گھر کے گراؤنڈ کی اور ان کے گھر کی. تو یہ بیٹی کو لے کے وہاں گئی، وہ باتھ روم کے اندر تھی، یہ باہر کھڑی ہوئی تھی. تو ان کی نظر جب بچی باہر باتھ روم سے نکلی تو ان کی پلٹتے ہوئے نظر اس کامن وال، اس دیوار پہ گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا چھوٹے، زیادہ بڑے قد کا نہیں لیکن ایک نارمل قد کا آدمی، جس کی شکل اور دھڑ جو ہے، مطلب جسم کچھ گھوڑے جیسا ہے، لمبا سا منہ ہے اس کا، اس کے اوپر بال ہے اور آنکھیں اس کی لال ہیں. وہ اس درخت، اس دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ان کو دیکھ رہا ہے. اب یہ کہتی ہیں کہ بس اندھیرے میں یہی دیکھنا کافی تھا، وہ لال آنکھیں، کہ بچے کو اٹھا کے یہ بھاگیں اور وہاں گئیں جہاں سے آئی تھی، اور رات گزاری. اور پھر کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی لوگ یقین نہیں کرتے.
تو یہ بات گزر گئی. لیکن اب یہ کہتے تھے کہ کچھ عرصے کے اندر، کچھ دنوں کے بعد، کچھ موالی ایک آدھ محلے میں آ گیا جو کہ اس بڑے گھر کے باہر پڑا ہوا ہوتا تھا. ایک رات اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں اور اس نے رات میں حشر ڈال دیا. سب لوگ مطلب جگا دیا. اگلے دن ان کے بیٹے گئے اس سے پوچھنے کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ تم نے رات بھر لگایا ہے اور کیا ہے. تو اس نے جس چیز کی تصویر کھینچی کہ وہ رات میں اس کو ملی تھی وہاں، وہ وہی نکلی جو ان کی والدہ نے دیکھی تھی. اب کہتے ہیں کہ جی جب یہ سلسلہ پتہ چلا تو اس گھر کی انکوائری کرنا شروع کی کہ آخر یہ ہاں ہے کیا. تو پتہ چلا کہ وہاں جو آنٹی رہتی تھیں وہ کچھ عملیات میں تھیں، وہ غلط قسم کے. زندگی بھر وہ لوگوں پہ کچھ نہ کچھ کرتی رہیں، اس کے بعد وہ مر گئیں. ان کے جانے کے بعد جو بھی ان کی اثرات تھے اس نے اس گھر کو بالکل ہی بنجر ختم کر دیا تھا. اور اس کے بعد ایسی چیزیں وہاں دکھنے لگیں. بس اسی کے بعد یہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے. اب یہ ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی بات نکلی کہ آپ بھی جب ہمارے یہاں چھوٹی ہوتی تھیں آتی تھیں تو ان کے گھر میں ایک عزا خانہ تھا. تو کہتی ہیں کہ اس عزا خانے میں ہم کبھی تمہیں بٹھا دیتے تھے تو تمہیں کوئی بابا نظر آتے تھے جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے وہاں، داڑھی والے، جبکہ وہاں کچھ دکھتا نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ایریا میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور اچھے سے سب کچھ ہو گیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا وہاں سے. خیر خیریت سے چلے گئے اور خیر خیریت سے ابھی بھی آپ اس محلے میں لیکن دور ہیں. تو بس اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ہو نہیں رہا، اور ایسا ہی رکھیں تو بہتر رہے گا. آج کی آخری سٹوری جو آ رہی ہے، انونیمس رہنا چاہتے ہیں اوبیسلی، فوجی بیک گراؤنڈ ہے. یہ بتاتے ہیں کہ ان کا حال میں چند مہینوں پہلے ان کے بھائی کی شادی ہو گئی. ان کے بھائی آرمی میں ڈاکٹر ہیں اور ان کی جو بھابھی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اب بہت ایلیجبل بیچلریٹ تھیں وہ بھی اور ان کے بھائی بھی. رشتے چل رہے تھے لیکن اوبیسلی دو ڈاکٹرز تھے، انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی. تو اور وہ بھی دونوں آرمی میں تھے. تو چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا. ان کی لڑکی کے خاندان میں بہت لوگ تھے جو انٹرسٹڈ تھے ان سے اپنے بچوں کی، بیٹے کی شادی کرانے کے لیے، لیکن ان بیچاروں کو موقع نہیں مل سکا. اور بہت جلدی میں انہوں نے کہا کہ بہت جلدی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور بہت جلدی ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ بس آگے بڑھو، شادی کرو اور اللہ اللہ خیر صلاح. اب اس شادی کو 3 مہینے کے بعد بقرعید تھی اور بقرعید پہ یہ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے. وہاں سے ان کا جو گوشت وغیرہ کا حساب تھا، بھائی جانور تھے وہاں ان کے سب کچھ. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بھائی اور ان کے والد گاڑی انہوں نے کھولی. اب گاڑی کھولی سامان نکالنا رکھنے کے لیے. تو جس گاڑی میں یہ لوگ آئے تھے تو باپ بیٹے نے دیکھا کہ گاڑی میں چھوٹے چھوٹے بال ہر طرف بکھرے ہوئے تھے. اب وہ ڈیش بورڈ پہ سیٹوں پہ مطلب سمجھ میں نہیں آئے کیا ہے اور کہاں سے آئے اور کس چیز کے یہ بال ہے. اور بڑا عجیب سلسلہ تھا اور ان کے فادر بھی اس کو دیکھ کے شوق ہو گئے کہ یہ کیا مذاق ہے. اور کپڑوں پہ بھی مطلب لگے ہوئے ادھر ادھر، ایک دم سے کہیں سے یہ بال آ گئے. ہمارے لیے جانور کے نہیں تھے کیونکہ بہت چھوٹے باریک تھے، لیکن اب جو تھا سو تھا. اب یہ بات ختم ہو گئی ہے، اپنا سامان لے کے گئے. تو ایک ہفتے کے بعد ان کے بھائی یعنی کہ ان کے بیٹے نے پھر اپنے ابا کو بتایا کہ بھائی مجھے رات میں ڈرونے خواب آتے ہیں، نائٹ ٹیررز. یہ سننے کے بعد
ان کی والدہ کو بھی غصہ آیا کہ مطلب تمہیں کب سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جب سے میرا نکاح ہوا ہے، یعنی کہ 3 مہینے پہلے سے، اس وقت سے روز رات میں مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں۔ اب ان کو ڈانٹا بھی کہ یہ بتانا چاہیے تھا اور یہ کیا سلسلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وقت کے ساتھ وہ اور خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک دن ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک دن باہر کمرے کے مطلب یہ سو رہے ہیں اور ایک دم سے باہر کتے بھونکنا شروع ہو گئے گھر کے باہر، یعنی وہ جمع ہو کے بھونکنے لگے جیسے بہت غصے میں ہیں، کسی چیز سے ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں، اریٹیٹ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو تھے یہ مطلب اس نیند میں کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ایک دم سے اللہ اکبر چیخ رہے ہیں۔ اور اس حالت میں جب ان کو اٹھایا تو وہ اٹھ کے بیٹھے، تو مطلب نارمل ہونے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کمرے کے اندر کوئی آدمی تھا جو کونے میں کھڑا تھا اور وہ میرے سینے پہ چڑھ گیا۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ مکمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے اللہ اکبر چیخنا شروع کر دیا تو وہ اڑ کے میرے اوپر سے گیا اور باہر کی طرف، جس پہ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ یہ خواب میں دیکھ رہے تھے لیکن حقیقتاً کتے باہر بھونک رہے تھے، جیسے کہ بہت کچھ ہوا ہے جس نے ان کو ڈسٹرب کیا ہے۔ اب یہ تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اگلی دفعہ یہ خواب آیا تو وہ جو چیز اڑ کے گئی تھی وہ ان کو پھر ہوش میں آنے کے بعد بھی اپنے کمرے کی بیلکنی میں نظر آنے لگی۔ یہ تھا۔ اس کے بعد انہیں ہاتھ نظر آنے لگے کالے رنگ کے، کالے ناخنوں والے، جو کہ ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ ہمیشہ ان کی وائف ان کو اٹھا دیتی تھی کیونکہ پھر ایک حد ہوتی تھی، اس کے بعد ایسا لگنے لگتا تھا کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی۔ اور اس کے بعد بال ملنا شروع ہوئے، جو کہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا اس عید سے پہلے تک، کہ یہ گاڑیاں بدل بدل کے جاتے ہیں لیکن جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اس میں بال لگے ہوتے ہیں، تو اس کو صفائی کے لیے دیتے ہیں، پھر دوسری گاڑی لے کے جاتے ہیں اور یہ پھر ہوتا ہے جب تک کہ ان کے والد نے خود نہیں پکڑا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جب لڑکی کے رشتہ داروں میں جائیں تو یہ سلسلہ ہوتا، اپنے رشتہ داروں میں جائیں تو گاڑی میں بال نہیں ملتے، یعنی کہ کوئی معاملہ اس طرح کا تھا۔ اور حتیٰ کہ تو اب ان کے بٹوے کے اندر سے بھی بال نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اب سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، لیکن ان کے والد جو تھے کافی ان چیزوں میں پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور بقول ان کے کہ فارسی، عربی، ترکش، اردو یہ لینگویجز جانتے ہیں، کتابیں بھی ان کی پڑھی اور کافی زیادہ اذکار وغیرہ، مطلب ان کا اچھا خاصا سٹڈیز ان کی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ سب سنا اور یہ چیزیں بڑھتے ہوئے دیکھی تو ان کو امیڈیٹلی، ان کو فوراً سے شک ہوا کہ یہ معاملہ کچھ سیدھا نہیں ہے اور کوئی کر رہا ہے کچھ۔ ان کا ذہن ان لوگوں پہ گیا جب ان کی شادی میں آئے تھے، کیونکہ نکاح کے بعد سے یہ سفر کر رہے تھے جو یہ بتا نہیں رہے تھے۔ ان کو خیالات آئے کہ کوئی صاحبہ تھیں جو کہ بار بار تعریفیں کر رہی تھیں، لیکن ایسے طنزیہ انداز میں کہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، اور تصویریں لیے جا رہی تھیں جبکہ یہ منع کر رہے تھے ان کے والد کی تصویریں نہ لیں، تب بھی تصویریں لیے جا رہی تھیں۔ اب جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کچھ ہوا، یہ سارا ذہن جانے لگا لوگوں کے اوپر، تو 7-8 دن گزرے ہوں گے۔ رات کا 9 بج رہا تھا۔ یہ جو لکھ رہے ہیں چھوٹے بھائی، ان کی بہن نے ان سے کہا کہ تم ابھی رکو، میں واش روم نہانے جا رہی ہوں، اس کے بعد جا کے تم جو کرنا ہے کرنا، برش کرنا ہے واٹ ایور۔ وہ نہانے اندر چلی گئی، یہ کمرے کے باہر تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب
تھوڑی ہی دیر میں وہ چیختی ہوئی باتھ روم سے باہر آئی، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا کہ بھائی ہوا کیا. تو اس نے کہا کہ کمر باتھ روم کی کھڑکی جو کہ چھت کی طرف کھلتی ہے، وہاں کسی کی عجیب سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ وہ طنزیہ طریقے سے کوئی رو رہا ہے، اور آواز سے لگ رہا ہے کہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. بس یہ اوپر کی منزل پہ تھے، بھاگ کے نیچے اپنی ابا والدہ کے پاس چلے گئے، جو کہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے. اسی وقت تھوڑا سا آگے پیچھے کہہ لیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی جم سے واپس آئے تھے، اور تھوڑی بہت ان سے باتیں کی، اور پھر یہ اوپر جا کے اپنے کمرے میں چلے گئے. باقی لوگ بھی پھر اوپر آ گئے، اور جاگ رہے کون تھے اس وقت رات میں؟ ان کے بھائی، ان کی والدہ اور ان کی بھابھی، جو کہ بھائی کچھ اچھا فیل نہیں کر رہے تھے. پیٹ میں ان کی کچھ عجیب سی ڈسکمفرٹ تھی، اور ان کو دوائی بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن پیٹ میں صحیح نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اپنے کمرے میں لیٹنے چلے گئے. رات کے 2 بجے کے قریب اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ ٹیرس یعنی چھت پہ چلتے ہیں، تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہیں، کچھ طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے. تو ان کی بیوی اٹھنے لگی تو یہ بھاگتے ہوئے چھت کی طرف چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھابھی پیچھے ان کی آئیں، لائٹ پکڑی، اوپر آئیں ان کے پیچھے. تو یہ عجیب طریقے سے چکر کاٹ رہے تھے، اور یہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں. اب یہ ساتھ ساتھ چلنے لگیں، کچھ بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ غصہ کریں، ان کو چپ ہونے کو کہیں کہ چپ کرو، جو کہ اس سے پہلے کبھی ایسے انہوں نے ان سے بات نہیں کی. بھابھی نے کہا کہ جو اس کی آواز تھی وہی کچھ اس جیسی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ ساتھ چپک کے گھوم رہی تھی، اور بس پریشانی یہ تھی یہ غصہ کہاں جا رہا ہے. اور یہ جو چہل قدمی کے پھیرے تھے یہ کچھ اس طرح ہونے لگے تھے کہ کونے تک یہ جانے لگے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب اگلے پھیرے میں یہ نیچے ہی گر جائے گا یہ چھت سے. بہرحال وہ ساتھ ساتھ چپک کے ان کی چلے جا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو تو وہ ان کو پکڑ لیں. کہ اچانک سے بھائی نارمل زبان میں کہتے ہیں کہ واپس نیچے چلو، اور وہ ان کے ساتھ سیدھا اپنی والدہ کے پاس، والدہ کے کمرے میں چلے گئے. والدہ کے کمرے میں جا کے کہ صوفے پہ بیٹھ گئے، اور والدہ ان کو پانی پینے کو کہتی نہیں، انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور بار بار منع کرتے 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 یہ کہتے ہیں ان کا آنکھیں جو تھیں وہ اوپر کی طرف چلی گئیں، اور ان کا منہ کھلا رہ گیا، اور وہ سر پیچھے کی طرف ہو کے انہوں نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا. ابھی کہہ رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا آواز تھی اور کس طرح کی وہ چیخ تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آدمی ذبح ہو رہا ہے. ان کے والد بھی آ گئے، سب لوگ آ گئے، اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ ہو نہیں رہے تھے. تو ان کے باپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، جس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی سیکنڈوں میں وہ ٹھیک ہو گئے، اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، منہ بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن کہنے لگے مجھے سانس نہیں آ رہی. اب سب کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ استھما نہیں ہے، کچھ ہے تو نہیں. تو سب ان کو فوراً اسپتال لے کے چلے گئے، اور گھر میں صرف یہ چھوٹے بھائی اور والدہ رہ گئیں. یہ کہتے ہیں چھوٹے بھائی کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے اور میں گھر بند کر رہا تھا تو ایک بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، اور گھر میں جو بلیاں تھیں وہ چھپتی پھر رہی تھیں. جانوروں کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ وہ شدید ڈر چکے تھے. ان کی ماں اور انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا، اور اس کے بعد وضو کر کے نمازیں پڑھنے لگ گئے. صبح 4:30 بجے یہ لوگ واپس آئے، اور سب اپنے ابا کے کمرے میں نہیں، اپنے ادھر پیرنٹس کے کمرے میں جمع ہوئے، جہاں پہ ان کے والد نے بتایا کہ جو ٹیسٹس ہوئے، جو کچھ دیکھا گیا، سب نارمل آیا. کچھ ایسا نہیں تھا جس سے لگے کہ کوئی اٹیک ہو رہا تھا یا کچھ ہو رہا تھا. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کے والد نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے سلسلہ کیا. تو بہرحال
انہوں نے کہا کہ بہرحال والد صاحب نے کہ میں کسی مفتی کو جانتا ہوں اور وہ ان سے میں ملاتا ہوں اور یہ معاملہ کچھ کرنے کی کرتے ہیں ٹھیک. اور پوچھا بھائی سے کہ بھئی یار تم 2 بجے رات کو تمہیں کیا محسوس ہو رہا تھا؟ جس پہ اس نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سینے میں کسی نے ہاتھ ڈال کے میرے دل کو دبانا شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے مجھے سانس نہیں آ رہی تھی. اب بہرحال آگے جب بات کھلی تو اس نے یہ بھی بتایا کہ میں جب چھت پہ گیا تھا تو میرے کان کے اندر مستقل کوئی بولے یار تھا چھلانگ مار کے نیچے کود جاؤ. اب یہ سب کچھ اس وقت روکا جب ان کے اوپر ابا نے دعائیں پڑھی تو یہ چیزیں رکی تو ان کو ہوش آنے لگا، تو یہ احساس ہوا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی، سینے میں پریشر ہے. اب جناب یہ ساری بات ہو چکی، ان کے ابا نے بھی سوچ لیا تھا کہ یہ کچھ نارمل نہیں ہے. یہ ان کو لے کے اس مفتی کے پاس گئے. اب یہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب تو کسی اور شہر میں تھے، بہرحال یہ لے گئے اور جیسے ہی یہ نارمل تھے ان کے بیٹے، لیکن جیسے ہی اس بندے کے گھر کے سامنے یا جگہ جہاں پہ رکا تھا اس کے سامنے انہوں نے گاڑی روکی، یہ خاموش ہو گئے اور ایسے سیریس ہو گئے کہ آنکھیں ہی نہ جھپکے. بہرحال ان صاحب کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کچھ بیسک باتیں پوچھیں، کچھ بیسک باتیں بتائیں اور رقیہ شروع کر دیا. بیسکلی ساری ڈیٹیل سب کچھ بتانے سب کچھ کرنے کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد انہوں نے ایک پیالے میں پانی بھرا اور ان کو کہا اس پانی کے پیالے کے اندر دیکھو. جب انہوں نے دیکھا تو ان کے بھائی نے کہا کہ مجھے 2 عجیب سے آدمی اور ایک عجیب سی عورت نظر آئی، جو کہ 2 جنات آدمی اور ایک عورت تھی. ان کے جسم پہ بال بھرے ہوئے تھے اور یہ وہ بال تھے جو ان کو اکثر اپنی گاڑی سے ملتے تھے. ان کو دیکھنے کے بعد یہ سلسلہ پتہ چلا کہ یہ تو ان کے پیچھے ہیں، جو مستقل ان کے آگے پیچھے ہی ہوتے ہیں اور ان کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ یہ ہیں جو ان کے پیچھے پڑے ہیں، تو مفتی صاحب نے وہ پانی کا گلاس کسی کو دیا اور کہا کہ عبد الجبار اور عبداللہ کو بتا دو. اب جب یہ بات تذکرہ ہوئی تو ان کے والد نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ 2 ہیں جو اس طرح کے جنات کے جیلر ہیں. یہ بھی جن ہیں لیکن یہ برے جناتوں کا پیچھا کرتے، پتہ کرتے ہیں اور یہ برائیاں روکتے ہیں. بہرحال اس ملاقات کے بعد ان کے بھائی کافی بہتر ہو گئے اور پتہ یہ چلا ان کی انویسٹیگیشن کے بعد کہ لڑکی کی گھر کے اندر کوئی ان کی رشتہ دار صاحبہ تھیں جو چاہتی تھیں کہ ان کا ان کے گھر میں آنا ہو، یعنی کہ یہ ان کی بیٹے سے شادی کریں. اور ان کا ادھر لگنے کی وجہ سے ان کا جو بھی نقصان ہوا، جو بھی ان کا تھا سلسلہ، تو یہ اس کا بدلہ لینی تھی ان کے شوہر کے پیچھے لگ کے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو کام کرتی ہیں وہ راتوں کو 2 بجے چاند کو دیکھ کے کچھ کچھ پڑھتی ہیں، جو کہ ٹھیک چیز نہیں ہے. بہرحال ان لوگوں نے پھر گھر کے بقول ان کے کہ سب 4 لوگ تھے تو گھر کے ایک ایک کونے کو پکڑ کے سب نے سورہ بقرہ پڑھی خود سے، اور اس سے ایک گھر پہ ایک حصار بنا لیا آپ نے، جس کے بعد کوئی برا عمل یا بری چیز گھر میں داخل نہیں ہو سکی. بہرحال اللہ معاف کرے اور ان چیزوں سے بچائے. اور جیسے میں نے کہا اور اکثر کہا، انسان جتنا بڑا اپنا دشمن ہے اتنی کوئی مخلوق نہیں ہے. تو یہ تھی 199 کی کہانی جو آپ نے ہمیں بھیجی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اور امید ہے کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ مجھے لکھتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ تھا جن کا 199. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان عرف ڈاک سولنگی عرف ڈاکٹر صاحب یا ڈاک صاحب یا ڈاک، جو آپ کا دل چاہے.
یہ بھی ایک فرضی نام ہے جو کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بہرحال ڈاگ صاحب بھی چلے گا، لیکن خیر یہ تھا 199۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، خوش رہیں، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔